منڈانے والا क़यामत के दिन फासिकीन के साथ उठाए जाएंगे। जो दाढ़ी मुंडाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, इनके साथ ताल्लुक़ रखना कैसा है? जी बिल्कुल, ये दाढ़ी सिर्फ़ सुन्नत रसूल नहीं है, सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत औलिया भी है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत अतक़िया भी है, सुन्नत फ़ुक़हा भी है। तो ये दाढ़ी वाजिब के दर्जे में है। ये वो सुन्नत की बात नहीं है कि कभी पढ़ लो सुन्नत और कभी छोड़ दो। जैसे असर से पहले 4 रकात सुन्नत है, कभी पढ़ लिया और कभी छोड़ लिया। ईशा से पहले 4 रकात सुन्नत है, गैर मुअक्कदा है, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ लिया। तो ये दाढ़ी ऐसे नहीं है कभी रख ली कभी छोड़ दी। नहीं भाई, आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इस सुन्नत को यूँ ना समझें। बहुत सी सुन्नतें हैं, आपने उसे पक्का पकड़ा हुआ है, छोड़ते नहीं हैं। ऐसा है या नहीं है? अन्निकाहो मिन सुन्नती, पक्का पकड़ा हुआ है आपने। कभी कोई बीवी को छोड़ता है 2 दिन और 4 दिन रखता है, जी सुन्नत है, तो उस सुन्नत को आप वाजिब के ज़ुमरे में समझते हैं, तो ये सुन्नत भी वाजिब के ज़ुमरे में है। दाढ़ी मुंडाने वाला फासिक और फाजिर है, और ये बंदा वाकई क़यामत में फासिकीन और फाजिरीन से उठेगा। अल्लाह महफूज रखे। और रहा ये कि इनके साथ ताल्लुकात रखना कैसा है, तो ताल्लुकात रख सकते हैं आप। ताल्लुकात में आपको रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इन्हें समझाएं, इन्हें तरग़ीब दें, इन्हें प्यार से कायल करें। आप ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तोड़ देंगे, तो वो तो और उल्टा गुनाह पे पक्के हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उनके समझाने की कोई सबील आप निकालें। जब अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें फ़रिश्ते मुकर्रर करता है, फिर अवाम एहतजाज क्यों करते हैं? किसने आपको कहा कि आटे की, चीनी की, घी की ये फ़रिश्ते मुकर्रर करते हैं? किसने कहा आपको? कोई सबूत है? अखबार में बयान आता है, लोगों ने वो देखा। अच्छा, अखबार में बयान आया। मौलाना कह रहे हैं कि अखबार में बयान आया है कि फ़रिश्ता रेट मुकर्रर करता है, इसीलिए एहतजाज मौजूदा हुकूमत कहती है नहीं करना चाहिए। तो इन्हें कहो पिछली दौर हुकूमत में फ़रिश्ते मार गए थे, फिर पहले दौर हुकूमत में भी वही मुकर्रर करते थे। आप कहते थे जब महंगाई हो जाए तो वक़्त के वज़ीर आज़म चोर है, तो अब वो जवाब आप क्यों नहीं हमें बताते? और मैं उन मौलवियों को भी कहता हूँ जो मौलवी हिमायत करते हैं ना, भी तुम हमें वो क्यों हदीसें आजकल नहीं सुनाते जो हुक्मरान चोर हो तो फिर अजाब कैसे आते हैं? वो हदीसें आपको भूल गई हैं। तो भाई महंगाई गलत है, आवाम की कंट्रोल से, कुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है, लिहाजा इस पर नज़र सानी करनी चाहिए। अब लोग बेचारे एहतजाज ही नहीं करेंगे तो क्या करें? कोई फरिश्ते मरिश्ते की बात नहीं है, मुकर्रर करने की बात ऐसी नहीं है। वो जो कोई तफसील है वो उलमा से समझ लेना, आपने इसको बाज़ार के निर्ख समझ लिए हैं, ऐसा नहीं है। शरीयत की रूह से बच्चियों के निकाह कराने की कोई उम्र मुकर्रर है या कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, फिगर नहीं है, नंबर नहीं है भाई इस नंबर में इस फ़लाँ जगह आप निकाह करा लें। जी नहीं, बलूगत के बाद आप निकाह कराएं जिस वक्त आप समझें कि बच्ची अब माशाअल्लाह ज़िम्मेदारी उठा लेगी। यूँ नहीं है कि बालिग हुई और आपने पकड़ के दूसरे के गले में डाल के निकाह करा दिया, यूँ नहीं है, यह तरतीब नहीं है, ये खुश्क सूफ़ीपना है। हमारे यहाँ लोगों को सूफ़ी उस वक्त समझा जाता है जब उसको घर वाली बताए कि आपकी बेटी बालिग है और वो बाहर जाकर निकाह तय कराए और अगले दिन भेज दे। यूँ नहीं है भाई, वो जिस्मानी तौर पे बालिग हुई है, अकली तौर पे तो अभी बालिग नहीं हुई। उसको कोई सोच समझ भी तो देखें। हम दूसरे के घर की इज्जत बना के दे रहे हैं, दूसरे के घर की लौंडिया बना के नहीं दे रहे। हम दूसरे के घर में जिम्मेदारी भेजने वाली, कल वहाँ जिम्मेदारियाँ नहीं उठाएगी। माँ ने अभी उसे कुछ समझाया ही नहीं है, रोटी सीधी पकानी उसे आती ही नहीं है, और उसको उसकी जिम्मेदारियों से बहरावर नहीं कि जी बालिग हो गए तो शादी करा दें। ये शरीयत की तालीम नहीं है। कम अज़ कम उसको कुछ समझ बूझ तो आने दें। इमाम की तकलीद क्यों ज़रूरी है? ये 4 इमाम किस दौर में पैदा हुए? क्या इल्म और अमल की बुनियाद पे इंसान इमाम बन सकता है? PTO, वाह। इमाम अबू हनीफा के मसलक को छोड़कर दूसरे इमाम की तकलीद कर सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? यार इधर औखा सवाल ही हो कि जो बंदा दीन का माहिर नहीं है ना, तो उसे या तो दीन का माहिर बनना पड़ेगा या माहिर की बात को मानना पड़ेगा। सूरत मुल्क आयत नंबर 10 पारा नंबर 29 रकू नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 29 पारे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो 2 ख्वाहिशात करेंगे कि काश हम ये 2 काम कर लेते तो जहन्नमी ना होते। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। नाक़िलु औ नस्मउ, नाक़िलु का माना
سمجھ جانا، ناقل نسمع کا معنی سن لینا، مان لینا، یعنی میری بات سنی گئی یعنی مان لی گئی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناقل سے مراد دین کا ماہر مجتہد بننا ہے اور نسمع سے مراد اس کا مقلد بننا ہے۔ تو جہنمی جہنم میں رو کے کہہ رہے ہوں گے یا تو ہم دین کے ماہر ہوتے، مجتہد ہوتے، دین پہ عمل کرتے، یا مجتہد نہ ہوتے، اس مجتہد حق، اس امام برحق کی بات کو تسلیم کرتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو یا تو ماہر خود بنیے دین کے، یا پھر دین کے ماہر کی بات کو مانیے، اس لیے ضروری ہے۔ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب کے بارے میں پہلی روایت ہے کہ سن 80 ہجری، ایک روایت ہے سن 70 ہجری، ایک روایت ہے سن 60 ہجری، تین قول ہے۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا ہے 110 ہجری پہ، 70 ہجری کا 80 ہجری کا قول لیں تو 30 سال، 90 100 110، 30 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ سن 70 ہجری کا قول لیں تو 80 90 100 110، 40 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ اور 60 ہجری کا قول لیں تو کمال ہی ہو جائے کہ 70 80 90 100 110، 50 سال، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ ٹھیک ہے، باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ ائمہ میں سید التابعین ہیں، تلامذہ صحابہ ہیں، تلمیذ صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، حضور علیہ السلام کے شاگرد کے براہ راست شاگرد ہیں۔ باقی ان کے بعد آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہے، صحابہ کرام کے جانے کے 40 سال بعد۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہے۔ ان نے صحابہ کی زیارت تو نہیں کی لیکن 93 ہجری میں پیدائش ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 204 میں پیدائش ہے۔ انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت نہیں کی، لیکن وقت کے ائمہ ہیں۔ شریعت میں 4 قسم کی گنجائشیں ملتی تھی جو اللہ نے ان چاروں میں پوری کر دی ہے، یا حنفی، یا شافعی، یا مالکی، یا حنبلی۔ یہ دیکھو مسجد شاہ جہان میں اندر آنے کے لیے 6 دروازے ہیں، 6 میں جس دروازے پر آؤ آپ مسجد آؤ گے۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے پر پڑھو آپ قرآن پر پڑھو گے۔ تو سنت نبوی پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جس پہ عمل کرو آپ حق پہ آؤ گے۔ یہ 4 راستے پر حق ہے۔ ٹھیک ہے، علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے۔ بھائی اب امام بن ہی جائے تو کیا کر لے گا؟ جن کے اوپر جتنی تحقیق شریعت کی صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ سے کرا کے لکھوا کے ہمیں دلا دی، باقی ائمہ نے بچی سچی کسر کو پورا کر دیا۔ اب کوئی نئی شریعت آئے گی کہ نیا امام بن کے کوئی کرے گا؟ جتنا بڑا امام بھی بن جائے اسی تحقیق کو ہی مانے گا جو صحابہ کرام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہے، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنائے گا۔ بن بھی جائے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ امام صاحب کی تقلید کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وجہ تو بتائیے۔ قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں نا، آپ ایک قرات کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ حق سمجھتے ہو یا باطل سمجھتے ہو؟ اگر باطل سمجھ کے دوسری قرات پہ آ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ پہلی بھی حق ہے۔ اور اگر حق سمجھ کے آپ دوسری قرات کو اختیار کریں تو دلیل چاہیے۔ بھئی میں یہ کپڑے بدلنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ بھی تو کپڑے ہیں، یا تو کہو میلے ہیں، یا تو کہو سردی ہے، پتلے ہیں، کوئی دلیل دو، اس میں کمزوری کیا ہے؟ امام صاحب کی فقہ کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں سمر چھوڑ کے؟ اس سے ہٹ کے آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ کوئی ریزن دیں۔ نمبر 1 ریزن آپ دیں گے، اور اس ریزن کے میں 110 انشاءاللہ جوابات دوں گا۔ رہی یہ بات کہ آپ ریزن لے بھی آؤ تو میں اگلی بات کرتا ہوں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے شافعی بن جائیں، مالکی بن جائیں، حنبلی بن جائیں تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ ادھر مالکی علماء نہیں ہیں، شوافع کے علماء نہیں ہیں، حنابلہ کے ماہرین بزرگ نہیں ہیں جن سے آپ سن کر دین کے اوپر عمل کرو۔ تو آپ حنفیت بھی چھوڑ بیٹھو، باقیوں کے بزرگ یہاں ہو نہیں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کہاں جائیں گے آپ؟ تو آپ کسی ایسے ایریا میں مستقل رہ رہے ہیں جہاں حنفی علماء نہیں ہیں۔ آپ کو اگر تحقیق چاہیے تو آپ شافعی علماء کے پاس جائیے، آپ وہاں مستقل شافعی بن جائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اس جگہ میں ٹھہر کے جہاں پر باقی ائمہ کرام کے فقہ کے ماہرین موجود نہ ہو تو پھر اس کا معنی آپ کے دل میں کچھ اور من میں چل رہا ہے۔ او بلی تھیلے کو باہر کڈو،
وہ اصل میں بات کیا ہے وہ نکال کے لائیں. ٹھیک ایک پہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نقصان آپ کی وجہ سے ہوا. اس آدمی نے کہا وہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں دونوں مسجد میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں, مسجد میں جانا جائز ہے. کس حد تک؟ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ دو نہیں کرتے, دعویٰ ہمیشہ ایک کرتا ہے, دوسرا یا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے. دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ دونوں دعویٰ کرتے ہیں. صورتحال آ سکتی ہے لیکن بہت کم. اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں. ایک کہے گا تو نے میری چوری کی ہے, دوسرا کہے گا نہیں کی. تو ایک دعویٰ ہے جسے مدعی کہتے ہیں, ایک وہ ہے منکر جسے مدعا علیہ کہتے ہیں. تو جو دعویٰ کر رہا ہے ایک دلیل اس کے ذمے ہے, وہ ہے ثبوت اور گواہ. یہ گواہ لائے, کیونکہ دعوے دار کے پاس گواہ. البینۃ علی المدعی, حضور نے فرمایا مدعی آدمی جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا, اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا پہلو کمزور ہو جائے گا. تو پھر والیمین علی من انکر, جو مدعا علیہ ہے جو انکار کر رہا ہے, پھر ہم اس سے قسم لیں گے. اگر مدعی نے گواہ پیش کر دیے, مدعا علیہ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے, مدعی سچا ہو جائے گا. جھوٹے گواہ بھی دیے تو اللہ پوچھے گا, لیکن دنیا میں اس کے حق میں فیصلہ آئے گا, یا تو گواہوں پہ جرح آ جائے پھر بات ہے. اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے, پھر مدعا علیہ نے قسم اٹھا دی تو پھر اس کو سچا کہا جائے گا, چاہے مدعی خود کو کتنا سچا کہتا رہے. یہ صورتحال دیکھیں, جس نے دعویٰ کیا ہے وہ گواہی پہ دلائل لائے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو دوسرا ہے وہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ سچا کہلائے گا. پھر ٹھیک ہے, دونوں ایک چیز پہ دعویٰ کریں. ایک بندہ کہ یہ بیٹا میرا ہے, ایک کہ یہ میرا ہے, تو دو بندوں نے تو دعویٰ کر لیا, پھر دونوں سے ثبوت مانگیں گے. اور وہ بیٹا جس خاتون سے ہوگا اس سے بھی ہم قسم تو لے سکتے ہیں نا. تو دونوں ایک بندے کے بارے میں دعویٰ کریں, وہ بہت آسان صورتحال ہوتی ہے. یہ علیحدہ علیحدہ کی ہے. جائز کام پہ قرآن اٹھانا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے. کیوں آپ کو خواہ سے قرآن کو باضت اطفال بنا کر تختہ مشق بنا ہوا ہے؟ جب کسی عذر کی وجہ سے شادی نہ ہو, شہوت حد سے بڑھ جائے, گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, تو گناہ سے بچنے کے لیے جب مجزنی کرتا ہے تو مجزنی کرتے وقت کسی لڑکی کو تصور میں لا کے تصور رانی میں ہم بستری سے بنی خارج کرتا ہے, کیا یہ عمل زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پوچھنے والے کی سوچ کو سلام ہے, میں اسے برا نہیں کر رہا, اچھی بات ہے. وہ بیچارہ گناہ میں بھی چھوٹا اور بڑے گناہ کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہے. نہیں, سوال پہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, سوال ان کا حق ہے. میرے بھائی, آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑھیں. گناہ گناہ ہے, تصور سے زنا نہیں بنتا, یہ آپ کو پتہ. کر کام آپ غلط رہے, لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا بھی خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے, یہ تصوراتی زنا ہے, یہ زنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایسے کئی خشک صوفی ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خاوند سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے. میں نے کہا تھوڑا گزارا, زانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے, پھر حلالی نہ کہو نا, زانی ہے. پھر اس کے والد کو ولد الزنا کہو. تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا رکھا ہے. بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں, پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے. بھئی آپ کا خیال حرام ہے, غلط سوچ آپ لا رہے ہیں, اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے, ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں, ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا. کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری, درد سے برداشت کرنا ہوگا. یہ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں, اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں, اس سے بچیے. یہ جلک کے کام نہیں ہوتے. یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں, شادی کے معاملات سامنے رکھیں. ملعون من نکح الید, حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا. ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے. تو بھائی اس سے بچیے. یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں. آپ کی آخرت تو جائے گی, آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی. اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں, ان حضرات سے پوچھے, وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں. راندے قابل ہی نہیں رہا بندہ, بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا. آپ کی شادی نہیں ہو رہی, الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا. کل شادی ہو بھی گئی نا, آپ اسی پہ گزارا کریں گے. پھر
تو اس لیے اس کاموں سے بچیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھا، مجزنی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے بچیں؟ تنہائی میں نہ بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں کسی نہ کسی کے ساتھ 2 4 5 بندوں میں گیدرنگ میں کے ساتھ بیٹھیں، تنہائی میں نہیں۔ کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، تنہائی میں استعمال نہ کریں، ورنہ شہوت رانی آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے گی۔ کبھی تنہائی میں نہیں۔ آپ برآمدے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں نا، جو اسکول کا کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ، جو آفس کا کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کریں۔ کبھی بھی آپ کسی کے سامنے دعوت گناہ دیتے ہو تو بندہ ڈرتا ہے، تو کبھی تنہائی کے معاملات میں نہ رکھیں، اور رات کو کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 نقصان ہیں، ایک آپ کی جان جائے گی، اور دوسرا اس پلیت حالت میں جن آ گیا تب بھی آپ کی جان جائے گی، ٹھیک ہے؟ پلیت حالت ہی تو جن پوندن نہ آدن میں کو پٹھا ہاتھ لگے۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنا الٹا ہاتھ لگا ہے مجھے جن کا، تو میں ہنسا، بھی سیدھا ہاتھ نہیں لگا، انہوں نے کہا نہیں وہ الٹے وقت لگا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ایسے میں نے کہا وہ الٹا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے پلیت حالت میں ہاتھ لگے۔ وہ پلیت وقت میں شیطان کے آنے کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں آپ الٹا ہاتھ ہے، تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہے۔ تو الٹا ہاتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے گیدرنگ میں سونا دیکھیں، تو اس طرح ترتیب پہ رکھیں، آپ مشتنی کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کی شادی تک آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ اور اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ لوگوں، نوجوانوں، شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، پھر مسلسل روزے رکھو، فإنہ لہ وجاء، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ مسلسل روزے رکھو، 2 4 5 10 دن کے روزوں سے شہوت بڑک اٹھتی ہے، مسلسل 2 2 3 3 مہینے چلیں گے شہوت کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ اس ترتیب پہ چلیں انشاءاللہ تعالی۔ مجزنی کے لیے سرخ اور زرد رنگ کا لباس عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے لباس کے معاملات میں آپ اس طرح نہ کریں تو بہتر۔ ہاں، میرے خیال میں آپ کو شاید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ کوئی بات نہ ہو کہ مجلس احرار اسلام سرخ قمیض پہنتے ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ، وہ مرزائیت کے مقابلے میں ہوتی تھی تو وہ سرخ قمیض کسی وجہ سے پہنتے ہیں۔ وہ قمیض اور لباس نہیں ہے، وہ ورزی ہے، ورزی کا حکم اور ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ تو اس لیے حضرت اللہ شاہ بخاری والی بات پہ اعتراض نہ کرنا، باقی عام طور پہ بطور لباس رکھنا یہ غلط ہے۔ ہم کس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس علاقے میں ہماری 5 یا 6 کلومیٹر کے اندر تشکیل ہوتی ہے، تاہم نماز سفرانہ پڑھیں یا پوری؟ اچھا، تو 6 کلومیٹر پہ تو قصر نہیں آتی بھائی۔ آپ دعوت تبلیغ کے لیے جائیں اور 78 km کا سفر کریں، 78 کلومیٹر، پھر آپ پہ آئے گی سفرانہ نماز۔ اتنی دور آپ نے جانا ہو تو ہے، تو اس سے کم پہ تو نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس علاقے میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو ادھر ہم سفر پڑیں گے یا پورا مہینے تشکیل ہوتا ہے، 1 مہینہ تشکیل ہوتا ہے؟ آپ ایک بار پھر سوال کریں ذرا۔ میں نے کہا ملتان تشکیل ہو گئی ہماری 1 مہینے کی تشکیل ہے اور 1-2 کلومیٹر کے اندر اندر ہے، تو ہم سفر پڑیں گے یا قصر؟ رائٹ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جس علاقے میں ہم مسافر ہیں، لیکن وہاں تشکیل لمبی ہو گئی ہے، ہم مقیم ہو گئے ہیں وہاں پر۔ وہاں سے اگر ہم کسی جگہ جائیں تو پھر جس جگہ آپ مقیم ہو گئے ہیں تو اس جگہ سے بھی اتنے کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے سے آگے کا سفر ہے تو پھر ہے، ورنہ مقیم کی حالت میں تو آپ کو قرب بن جائے گا، پھر آپ کو پوری نماز ہے۔ حضرت بلال نے اذان نہ دی، صبح نہ ہوئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نصرت فتح علی خان کا جھوٹ ہے، یہ اس غزل میں آپ نے سنا ہے نا، اذان سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سحر ہوئی، یہ ڈرامے بازیوں کے اشعار ہیں، کوئی شریعت میں اس کو ثبوت نہیں ہے۔ انگلیاں چٹخانے کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں چٹخانا جائز ہے، مسجد یا نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے، باقی کوئی منع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں انگلیاں چٹخاؤ گے یہ شیطان کا معاملہ ہے، نماز میں ہے، نماز کے علاوہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر وتر نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدہ سہو کر لے یا پھر سے پڑھے؟ دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرے، یعنی آخری اتحیات میں جب
عبدہ و رسولہ کر لے تو ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، پھر شروع سے التحیات پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعائے قنوت کی جگہ آپ نے بھول گئے تو یہ کر لیا۔ مفتی صاحب میری دکان ہے، کوئی شخص مجھ سے کوئی چیز خریدے، اس چیز سے کوئی 2 نمبر چیز بنائے، اس چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچے، ایسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ بھائی آپ وہ چیزیں بھی لکھ دیتے نا، آپ کون سی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں، تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جاتا۔ میرے خیال میں آدھا جائز ہے اور آدھا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ سے کوئی دودھ لے کر جائے اور آگے وہ شراب میں ڈال کے دے دے، تو یہ آپ کے لیے دودھ بیچنا تو جائز ہے اور اس کے لیے حرام ہے، تو آدھا جائز آدھا ناجائز۔ پہلے آپ چیز تو بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ 1 نمبر دے رہے ہیں اور آگے وہ 2 نمبر کر رہے ہیں، پھر اس کی نوعیت دیکھ کر میں بات کر لوں گا۔ مفتی صاحب آج کل غریب عوام کے لیے سرکاری آٹا 20 کلو تھیلا 1100 میں یوٹیلٹی اسٹور والے اور ملوں سے اور دکانداروں کو بیچتے ہیں، دکاندار وہی آٹا 48 کلو گٹو میں ڈال کے مہنگا بیچتا ہے، کہ آٹے کی خرید و فروخت کے بارے میں حکم فرمائیں۔ دیکھیں سستی چیز لے کر مہنگی بیچنا ایک صورت میں جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اس پر آپ کی کوئی محنت لگی ہو۔ مثلا آپ کسی جگہ گئے، وہاں سے آپ نے آٹا خریدا ہے اور وہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں، پھر آپ کا رینٹ لگا ہے، پھر راستے کا کرایہ لگا ہے، جس دکان میں رکھا ہے اس کا کرایہ دینا ہے، اب آپ 2-4 روپے اس کو مہنگا کر کے بیچ دیں تو پھر گنجائش تو ہے، آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ ہو جو وہاں سے سستی لے کر ایک بندہ لے کر آیا، آپ اسی سستی کو آگے، یہ غلط بات ہوگی۔ جو غریبوں کے لیے آپ وہاں رکھیں، اگر آپ غربا والا حق وہ دکاندار اپنے لیے لے کے آگے بیچ رہا ہے تو یہ غربا کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی کھیلتے ہیں تو آپس میں والی بال لگا سکتے ہیں، اس کی رقم جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس پر ہم دوبارہ کھیل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شرط لگانا کہہ رہے ہیں حرام ہے بیٹا، آپ نہیں کر سکتے، غلط ہے، آپ نہیں لگائیں۔ وہ پیسے آ گئے، جس نے جو کچھ کھایا 40 دن نماز کی خیر منائے، پھر یہ تو حرام مال ہے۔ اگر آپ نے یہ گناہ کر لیا تو توبہ کر لیں، اور اگر پیسے موجود ہے تو کسی غریب کو جا کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ غریب کو نہیں دیتے تو کسی جگہ سے طوطے خرید لو، چڑیا خرید لو، مینا خرید لو اور اڑا دو، ٹھیک ہے؟ جب تک اڑتی رہے گی آپ کو دعائیں کرے گی، اللہ چاہے گا تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ مفتی صاحب اذان شروع ہو جائے تو باتھ روم جا سکتے ہیں، مغرب میں وقت کم ہوتے اس کی وضاحت فرمائیں۔ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آپ پر پیشاب کا تقاضا زیادہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کون سا آپ کو منع کیا گیا ہے اس پہ؟ مفتی صاحب جب بریلویوں کی میلاد ہو اور دعوت دیں تو کیا شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ میں پڑھنے آتے ہیں۔ بھئی میلاد بریلویوں کا کیا معنی؟ بریلوی پیدا ہوتے ہیں، میلاد کا معنی تو ہوتا ہے پیدا ہونا۔ بھئی میلاد رسول اللہ کا ہوا ہے، یہ کسی بریلوی دیوبندی کا میلاد نہیں ہے، میلاد اللہ کے رسول کا ہے۔ ہر اس پروگرام میں آپ جا سکتے ہیں جو بدعت سے خالی ہے، بس آپ کا دوست کوئی بھی ہے، لیکن اگر بدعات ہیں، رسومات ہیں، رسم و رواجات ہیں، آپ اس پہ مت جائیے۔ آپ کیوں اپنے ایمان کو اوپر رندہ چلانے پہ بیٹھے؟ اگر سنت کی پابندی سے، شریعت کی پابندی کا کوئی پروگرام ہے وہ دین اسلام کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بدعت اور شرک کے معاملات نہیں، آپ جا سکتے۔ نماز میں صورتیں الٹی ترتیب سے پڑھیں تو سجدہ سہو نماز میں مکمل ہوگا، مثلا سورۃ قریش کے بعد الم تر کیف پڑھ لی، جی اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں آتا، یہ سنت کے خلاف ترتیب ہو جاتی ہے، لیکن اس سے نماز میں ثواب میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ الٹی ترتیب پہ کوئی پڑھ لے۔ مفتی صاحب عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ پوری وضاحت سے بات کریں۔ میں کئی بار وضاحت سے کر چکا ہوں، میرا اس عنوان پر جمعے کا ایک خطبہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پر میرا چینل مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں، آپ کو ہمارے جمعے کا بیان مل جائے گا کہ عورتوں قبرستان میں جانے کے دلائل۔ عورت کا قبرستان جانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، جو منع ہے اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ادھر جا کر شرک کریں، وہ عورتیں ادھر جا کر اونچا روئیں پیٹیں، شور شرابہ کریں، گریبان کھولیں، بال نوچیں اور جو ہے نا ماتم شروع کر دیں۔ یہ قبرستان میں دنگا فساد، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے عورتیں نہ جائیں۔ لیکن کوئی عورت اس طرح نہیں کرتی، سنت کی پابند جا کر، پردے کی پابند جا کر اپنے ابے کی قبر پہ جاتی ہے، امی کی قبر پہ جاتی ہے، خاوند قبر پہ جاتی ہے، بیٹے بھائی کی قبر پہ، بیٹی قبر پہ جاتی ہے، صرف قبر پہ جاتی ہے آخرت کی یاد لینے کے لیے، تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔
کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو بھائی یہ کام کوئی مرد کرے تب بھی نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں عورت قبرستان جائے گی ننگی نظر آئے گی، میں نے کہا کیوں؟ نیچے سے کسی نے کوئی اسکیننگ ڈور لگائے ہوئے ہیں؟ ایک نے کہا پتھر اپنے یہاں جو ہے نا شلوار میں پتھر لٹکا کے جائے تو عورت ننگی نظر نہیں آئے گی۔ مسجد ہے، ورنہ میں اس سوال کو بہت اچھی طرح سے جواب دیتا، یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں۔ کوئی زید اور عمر دو بھائی ہیں، زید کراچی میں کمپنی میں محنت کر کے کماتا ہے، 2 پلاٹ بھی خرید لیے، اور ان 2 پلاٹوں میں جب باپ کی جائیداد میں تقسیم ہوگی تو ان پلاٹوں میں عمر کا حق ہوگا یا نہیں؟ جو زید کماتا ہے وہاں پر اگر اس کو تجارت ابو نے اپنے مال سے شروع کر کے دی ہے تو وہ جتنا کمائے گا سارے ورثاء کا حق ہوگا۔ اگر اس نے اپنے پیسے سے کمائی کی ہے، اپنے پیسے سے کاروبار شروع کیا، اس میں ابا جی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس کے اپنے ہیں، چاہے 1 لاکھ پلاٹ خرید لے۔ ابے والے کاروبار کو جتنا آگے بڑھائے، چاہے صبح 4 بجے یہ دکان پہ جائے اور ایک بھائی دن 2 بجے جائے، وہ اس کے برابر کا شریک ہے، کیونکہ ابا جی نے کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اپنا پرسنلی ہے تو پرسنلی ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر روتے بھی ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں اور بڑا دل بھی کرتے ہیں پھر چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کی ملکیت میں 4 کنال تھے، تو بڑا بھائی کہنے لگا یہ 3 کنال میری ہیں، باقی ایک میں وراثت کرو، اس میں مجھے حق دو، باقیوں کو تقسیم کرو۔ باقیوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ 4 کنال جو 3 میں سے 3 میں نے خود خریدی تھی، تو اس نے کہا ابے کے نام پہ ہے، کہا ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے ابے کے نام پہ کر دی تھی، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یہ 4 کنال ابے کے اور سب میں تقسیم ہوگی۔ اب بڑا جتنا کہتا رہے، اس وقت ٹیکس سے بچنے کے لیے تو نے کیوں ڈنڈی ماری تھی؟ اس وقت تو نے ڈنڈی ماری تھی، اب شریعت کا حکم آ کر ڈنڈا لگے گا تو پوری بات ہو جائے گی۔ کیا سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سید کو زکوٰۃ منع ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں سید کو خمس ملتا تھا، اس زمانے میں کچھ نہیں ملتا، حکومت سے بات کریں، تبدیلی کو کہیں کہ تباہی نہ مچائے نا، تو وہ دے گا۔ اگر مسجد کے امام جمعہ کے مقرر وقت پر نماز نہ پڑھے، آدھا گھنٹہ لیٹ کرے، اکثر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کسی اور مسجد چلے جائیں۔ میں امام مسجد کو پابند نہیں کرتا کہ وہ ان کے لیے اپنا بیان چھوٹا کر دے۔ کیوں بھائی؟ امام مسجد ہے، کوئی ملازم تھوڑی ہے، امام مسجد ہے، آپ نہ پڑھیں کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ بھائی اگر امام نے کوئی 2-4 منٹ لیٹ کر دی ہے، بات کوئی لمبی سمجھانے میں ہو گیا تو کیا ہو گیا آپ کو؟ فلم 2.5 گھنٹے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو خیر ہے، ادھر 2 منٹ لمبے جائیں، جی بس کریں۔ امام کو وہ کہتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، جو شروع میں آ کے مسائل سن رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا بس کریں، وہ کہتے ہیں حضرت اور بتائیں، اور سنائیں، اور سمجھائیں۔ جو آخر میں آتے ہیں ہو جلدی کرو، چھتی میں تو جانا ہے، تو وہ کہے گا جی 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ میں امام کو کہوں گا ٹائم کی پابندی ضرور کریں، لیکن ایسے بندوں کے لیے کیا ترتیب ہے بھائی؟ اس کا معنی ہے وہ جمعہ نماز میں امام پر کوئی احسان لگانا آتے ہیں۔ حضرت صاحب کیا عورتیں پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن خواتین پیر صاحب کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے مرد کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں جی میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ، عورت یوں نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو اونچی آواز بھی نہیں ہے، مرد ایک طرف بیٹھ کے ان کو کلمات کہلا دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں پانی میں انگلیاں ڈال کے اللہ کے رسول جو بیعت فرماتے تھے، وہ عورت پانی عورتوں کے پاس جاتا تھا، وہ بھی انگلیاں ڈال دیتی تھی تو بات ہو جاتی تھی، بیعت ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی ترتیب تو ہے، یہ ترتیب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے، جو عام طور پہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ پیراں کو لوگ گھر کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ پیر صاحب سے کوئی پردہ نہیں ہو، کیوں بھائی پیر صاحب سے کیوں نہیں ہوتا؟ پیر مرد نہیں ہے تو پیر صاحب سے پردہ ہوتا ہے بھائی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں پیروں سے کوئی پردے وغیرہ۔ میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، ایک میزبانوں کے ہاں ہم رکے، کسی وجہ سے اس کے گھر سے گزر کے ہم جلسہ گاہ میں جا رہے تھے، ادھر رش ہے، مجمع ٹھہرا ہے، تو اسی علیحدگی والی جگہ سے لے کر جائے، تو میں نے کہا جی پردہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں آپ سے کوئی پردہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ادھر سے ہی لے جائے۔ تو بھائی یہ کوئی بات ہے؟ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بعض لوگ تو نماز جنازہ جوتوں سے پڑھتے ہیں، اس کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر جوتے پلیتی نہیں لگی ہوئی تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ پلیتی نہیں لگی ہوئی، پلیتی نہیں لگی ہوئی تو جو ہے نا کیا کہتے ہو سکتا ہے میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے۔ میلا پاک ہی ہوتا ہے بعضوں کا۔ مولانا تھانوی نے بہشتی گور میں لکھا ہے ایسی صورت میں سفر کی نماز پڑھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح ہے بھائی۔ اور بتائیں
مفتی صاحب ہم ذکر میں کلمے کے بعد ہو والا ذکر کرتے ہیں، کیا ہو والا ذکر درست ہے؟ کون کرتا ہے؟ جو کسی سے بیعت ہے اور اس کو شیخ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پورا پوچھ لینا چاہیے۔ بھکاری عورت کو خیرات دینا جائز ہے، بھکاری مرد کا کیوں نہیں پوچھتے؟ سو گزار لب بھی ہے، بھکاری مرد یا بھکاری عورت؟ بھکاری دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ وہ ضرورت مند اور مستحق ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، ایک ہے کہ پیشہ ور ہے، پیشہ ور کو آپ نہ دیں۔ مقدر کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں، کسی کے مقدر میں ماری نقصان لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دعا سے بدلتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ بھی لکھا ہو کہ دعا مانگے گا مقدر میں ماری ٹل جائے گی، تو پھر دعا بھی مانگ لینا۔ تو مقدر میں لکھے ہوئے کے ساتھ ٹالنا بھی تو لکھا ہوتا ہے نا، دو صورتیں، یوں کرے گا تو ہوگا، یوں نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے مقدر کو خالی آپ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، اعمال بھی کرنا